मैं नीली धूप पे आऊंगा। आपको कैसा लगा जिस वक्त इसी आइडिया के साथ बधाई हो बनाई गई? हमने इंडिया से लिया क्योंकि उनके ड्रामे थे, उसका एक पता नहीं सास भी कभी बहू थी, याद है ना? जी जी जी। मैं शुरू में ना बहुत पहले की बात है, बुशरा सारी शो करने से बहुत डरती थी। मैडम नूर जहां का तो इतना रोब था मैम, आपने परमिशन ली थी पहले उनके जो गाने का था? मैं तो कर नहीं थी क्योंकि मेरी तो इतनी औकात ही नहीं थी कि मैं उनसे परमिशन भी ली थी, तो अनवर साहब ने उनसे परमिशन ली थी। मैं तो समझती हूँ कई जगहों पे वो मुझसे कहीं आगे था, खासतौर पे वो होस्टिंग में उसकी जो हैंडलिंग थी ना स्टेज के ऊपर, और उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। अगर ये इतना सब कुछ वेलकमिंग ना होता तो इमरान अशरफ रावलपिंडी में रहता था, वहाँ कुछ बन नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे मैदान ही नहीं था। प्रोफेशनलिज्म नहीं है पंजाब में, मैं आपको बताऊं। अच्छा। नहीं है। फिरदौस साहब कितने बड़े एक्टर है, फिरदौस जमाल, ठीक है। आप वसीम से बात कर ले, वसीम भी कितने अच्छे एक्टर है, हमारे दोस्त। एक दूसरे के घर कभी नहीं गए ये लोग, हम लोग मिलते हैं, वो लोग वहाँ पे लोग एक दूसरे के कभी घरों को ही नहीं गए। वहीद साहब का आपने वॉइस नोट में बताया था एक मुलाकात हुई, उस मुलाकात का अहवाल मैं जरा जानना चाह रहा हूँ, क्या था? आपको मैं स्टेज पे, एक्चुअली मैं तो स्टेज पे शोज करती थी ना, तो एक कोई शो था उसमें वो आए हुए थे, मगर मुझे तो बचपन में शाहिद पे क्रश होता था। तो ये हक के तलाक बिला शर्त तफवीज किया जाता है लड़के की तरफ से। ठीक ठीक। इकरा अजीज या सज्जल अली वर्सटाइल, ज़ारा नूर अब्बास साहिबा या आयजा खान? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। बुशरा अंसारी साहिबा के इंटरव्यू के 2 पार्ट आप सुन चुके हैं, तीसरा पार्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। मैम क्योंकि मेरी जो एक किस्म की आपके साथ हिम्मत हुई इंटरव्यू के लिए पूछने की, वो इनफैक्ट हुई थी वहीद साहब के हवाले से। जब आपने मैसेज रिकॉर्ड करवाया तो उसके बाद मुझे हुई थी, पहले मुझे होनी नहीं थी। लेकिन मुझे मैम ये बताएं, वहीद साहब का आपने वॉइस नोट में बताया था एक मुलाकात हुई, उस मुलाकात का अहवाल मैं जरा जानना चाह रहा हूँ, क्या था? आपको मैं स्टेज पे, एक्चुअली मैं तो स्टेज पे शोज करती थी ना, तो एक कोई शो था उसमें वो आए हुए थे और 5-7 दिन के लिए ऊपर आए थे, तो मैंने उनको पहली दफा ही देखा था। और ये बात है कोई जुलाई की ख्याल ऐसी, और वो उसके बाद नवंबर में तो फौत हो गए। सही। तो कुछ अच्छी हालत में नहीं थे वो, उनको देख के मेरा काफी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई। दुबले से हो गए थे, सांवले से जल सा गया था रंग, जो जैसे आप स्क्रीन पे देखते हैं वैसे नहीं लगे मुझे, वो थोड़े डिप्रेस भी थे। तो वो बस मैंने तो थोड़ी सी उनके साथ हंसी ठट्टा करने की कोशिश की स्टेज पर, तो बस बेचारे डिसेंट से थे, तो क्या खड़े रहे। एक ही दफा मिली मैं तो। और मैम स्क्रीन के ऊपर आपको मोहम्मद अली साहब, वहीद नवाज साहब, नदीम साहब, वैसे तो इनके सारों की अपनी अपनी वैरायटी थी, अपना अपना काम था सबका, लेकिन कौन ज्यादा अच्छे लगे? नहीं, सारे अच्छे थे। नदीम साहब का क्या मुकाबला, और मोहम्मद अली साहब का क्या मुकाबला, और वहीद मुराद साहब का क्या ही मुकाबला। तो अपनी अपनी जगह सब बड़े हैंडसम थे, मगर मुझे तो बचपन में शाहिद पे क्रश होता था। अच्छा, आप भी मुतासरीन में से? तो उनको मैंने बताया भी, तो बड़ा हंसे वो एक दफा। अच्छा। मैंने कहा आए तो शायर में थे, तो मैं तो ये मैम कब की बात है जब आपने बताया? मेरा ख्याल है ये मैं शायद 7th-8th में पढ़ती होंगी, मेरा ख्याल है लेट 70s की बात है। अच्छा। या पता नहीं 70 ऐसे जब वो आए थे नए अर्ली 70 में, तो मुझे पता नहीं किस तरह उनकी कोई तस्वीरें मिली, वो मैंने अपनी किताब में छुपा ली। मुझे बड़े अच्छे लगते थे शाहिद साहब। अच्छा ठीक। नहीं, मुझे ये बताएं कि शाहिद साहब का आगे से रद्द-ए-अमल सादा सा था या क्या था? नहीं, मैं उस वक्त जब मैंने उनको बताया, तब तो अभी की बात है, 10 साल पहले मैंने बताया था, तो बड़े हंस रहे थे। तो उन्होंने पंजाबी में कहा नहीं पहले क्यों नहीं मिली? हाँ, वो फिर उनकी जो शौक तबीयत थी वो तो मेरी बाद में पता चला ना। हम तो फिर अपने ऐसे घर में जैसे बच्चियों को कोई ना कोई सकता ही है। सही। मैम मुझे थोड़ा सा, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा जाती क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना? जी फरमाइए। अच्छा मैम, आपने कहा था कि आपके अब्बा ने वो एक शिक डलवाई हुई थी तलाक वाली, तो अगर वो ना डलवाते तो क्या फिर भी ऐसा होना था? नहीं, ऐसे इन्होंने पता नहीं क्या ये झक मारते यूट्यूब वाले, अल्लाह इनको समझे। एक बात पता तो होती नहीं है, पता नहीं मैम, ये मैंने आपके इंटरव्यू से सुना कि मेरे अब्बा ने शिक डलवाई थी। बात सुने, वो मेरे फादर की, अब मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक बड़ी फूफो थी जिनके साथ बड़ा जुल्म होता था, उनको मार मूर के निकाल देती थी 4 बच्चों समेत, और वो मेरे दादा दादी के घर आके बैठ जाती थी। मेरे बचपन में कहानी है। फिर उसके बाद वो फिर तलाक भी नहीं देते थे, तो फिर मेरे दादा दादी हाथ जोड़ के उनको छोड़ने जाते थे। मेरे अब्बा के दिमाग में ये बात अटक गई, क्योंकि
یہ رائٹ آف ڈیورس اسلام میں دیا جاتا ہے لڑکیوں کو، مگر لڑکے والوں کے کنسنٹ سے دیا جاتا ہے. اگر وہ نہ مانے تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ایک نکاح نامے پہ شک ہوتی ہے حق طلاق تفویض کیا گیا بلا شرط. اگر لڑکے والے کہنے جی ہم نے نہیں ماننا تو وہ نہیں ہوگا. یہ تو وہ ہر لڑکے والوں سے، میری بڑی باجی نیلم کے لیے بھی دوسروں سے بھی انہوں نے کہا کہ جی مجھے حق میں 25 روپے دیں یا 50 کروڑ دیں. میری بیٹی کو رائٹ آف ڈیورس چاہیے کہ اگر وہ گھٹن ہے یا تنگ ہے تو وہ کھلا نہیں، کھلا تو عدالت سے لینا پڑتا ہے. یہ رائٹ آف ڈیورس ہے جو پیپر سائن ہوتا ہے جب وہ وہاں جاتا ہے. 3 مہینے میں اگر ریکنسیلیشن ہوتی ہے تو آپس میں راضی بازی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. میں یہ تھوڑی کہتی ہے لڑکی طلاق طلاق طلاق. لڑکی تو وہ پیپر بھجواتی ہے کہ جی میں نے نہیں رہنا اور میں اپنا رائٹ آف ڈیورس یوز کر رہی ہوں. اس لیے اتنا بتا دیں کہ لوگوں کے لیے بھی ایک آسانی ہو، کلیئرٹی ہو. اور جب وہ دیا گیا ہوتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے، اگر وہ تفویض نہ کیا جائے تو لڑکی نہیں کر سکتی. اور میرے ابا نے یہ سکھ سب کی ڈلوائی. اب ہم سب، ہماری سب کی بیٹیوں کی بھی ہے. اور اس زمانے میں جب نیلم باجی کی شادی تھی 47 ایئرز پہلے، تو مولوی صاحب کھڑے ہو گئے تھے. ہوتے تو جاہل ہیں، ان کو کیا پتا ہو. میرے والد تو بڑے ادھر بیٹھے یہاں، اور لڑکے والے رشتہ لینے آئے تھے تو پہلے ان سے بات کر لی تھی تاکہ اینڈ ٹائم پہ کوئی ٹینشن نہ ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نیلم باجی کے جو ہسبینڈ تھے ڈاکٹر صاحب، ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. انہیں پتہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی. تو یہ حق طلاق بلا شرط تفویض کیا جاتا ہے لڑکے کی طرف سے. ٹھیک. اور میم بالکل جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ 36 ایئر کے بعد، لیکن آپ کو فیل بہت پہلے ہونا شروع ہو گیا تھا جب بچیاں جو تھی وہ پڑھ رہی تھیں یا جو بھی تھا پروسیس میں سارا. تو شادیاں ایسی ہوتی ہیں، شادیاں بہت ساری شادیاں کمپرومائز ہوتی ہیں اور پھر کافی چیزیں مختلف بھی ہوتی ہیں. پھر کہیں نہ کہیں آپ کوشش کرتے ہیں بات بنتی رہے بنی رہے. پھر کچھ چیزیں کمپنسیٹ بھی کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل 100% ہی خراب ہوتا ہے. لیکن آپ بچوں کی پرورش میں، گھر میں، پھر آپ کام میں اچیو کرتے جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑی تھوڑی اللہ میاں جب سپورٹ بلکہ بہت دیتے ہیں تو آپ چلتے رہتے ہیں. لیکن کچھ بھی جگہ ایسی آتی پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بس اب بہت مشکل ہے، کیونکہ بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی، ان کے بچے بھی پیدا کروا دیے. تو پھر یہ لگتا ہے کہ بھائی اب ذرا سانس لے لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو بچوں کو بھی ان کی بھی رضامندی ظاہر لینی ہوتی ہے، لڑکیاں تھی دونوں. تو پھر یہ سوچا کہ بھائی چلو وہ اپنی زندگی گزارتے، میں اپنی تو گزاروں بس. اور کئی سال تو پتہ بھی نہیں کسی کو چلا. میں نے تو ڈیورس کا بھی انداز نہیں کبھی کیا. 4-5 سال پہلے ہوئی تو سیپریشن بھی اندر اندر سے 10-12 سال ہمارے دوستوں کو پتا تھی جو ہمارے کلوز فرینڈ تھے کہ میں الگ رہتی تھی اور وہ الگ رہتے تھے. ایک گھر میں بھی تھے تو ہم الگ الگ تھے. لیکن ایسا نہیں تھا. بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، منگنیاں ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، ساتھ ہی کھڑے تھے نا ہم. سب کچھ کرنا تھا نا. بچوں کے سسرالیں آ رہی ہیں، ان کے کھانے ہو رہے ہیں. ایوری تھنگ واز ٹوگیدر. ٹوگیدر ایز اے ٹیم ہم دونوں نے بہت کام کیا اکٹھے، کریٹیولی بہت اسٹرانگ. اب یہ وہ میں دیکھ رہا تھا ڈرامہ، میں نے دوبارہ سے دیکھا کیونکہ پہلے میں نے بہت پہلے دیکھا تھا. اب میرا انتظار کر، بڑی شاندار ڈائریکشن تھی، بڑا اچھا ماحول. آپ نے جو ایکٹنگ کی تو میں تو یقین کریں کہ میں نے کہا جی بشرا میم جو ہے نا رولانے کا فن بھی بھرپور جانتی ہے. ڈرامہ اتنا اچھا تھا. اچھا میم یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب نے نیلا پربت بنائی تھی نا؟ جی. تو والد صاحب بھی، اور مطلب ہے آپ ڈائریکشن سے تھوڑا اوائڈ کیا آپ نے، باقی ہر فیلڈ میں تو آزمائی کی ہے. ایکچولی جب میں نے لکھنا بھی شروع کیا نا تو اس کے سائڈ پہ ڈائریکشن ہوتی ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ میرے پاس میرے لکھے ہوئے کو بہت بہتر ڈائریکٹ کرنے والا بندہ تھا. اقبال انصاری نے کیا تھا. تو پر میرے بہت سارے جو سنگل پلیس تھے انہوں نے ڈائریکٹ کیا. لیکن جو بعد میں ابھی کیے ہیں، ابھی آئے ہیں، وہ تو جو آپ کے لکھے ہوئے ہیں جیسے بعد میں وہ تو ان کے نہیں ہے نا. مختلف ہوتا نہیں تو پھر وہ ڈرامہ ہیڈ کرنے لگ گئے تھے دوسرے چینلز. پھر انہوں نے ڈائریکشن چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ پھر مطلب وہ سپروائز کرنے لگ گئے تھے نا. تو میرے ان کے سپرویژن میں میرا پلے تھا دل ہے چھوٹا سا جو اسپین میں ہوا تھا جیو میں. پھر اور لوگوں سے بھی بابر جاوید نے کچھ دل نے کہا کیا، پھر اینجلین نے کیا دل ہے چھوٹا سا، پھر میرے درد کو جو زبان ملے وہ عدنان نے کیا. پہلا میرا سیریل تھا مکان، کامران نے کیا. پھر اور لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا. اب بھی ہوتے ہوتے پھر ظاہر انہوں نے ڈائریکشن بھی چھوڑ دی تھی. تو باہر کہنے کا مطلب ہے کہ میری سنگل پلیس بھی تھی، سائرہ نے بھی کی ہے، سلطانہ نے بھی کی ہے. مجھے اپنے اگر مجھے اپنا لکھا ہوا 16 آنے نہیں اور 10 آنے لگتا تھا تو وہ مجھے اچھے ڈائریکٹر سے بڑی اچھی سپورٹ ملتی تھی، تو میری وہ سیٹسفیکشن ہو جاتی تھی. اور میم بچیاں اس سائڈ پہ کیوں نہیں آئی؟
بچیاں بڑی والی جو ہے وہ تو فوٹوگرافر تھی، مطلب ہم تو تھی اس لیے کہہ رہی تھی ابھی ٹورانٹو میں اس کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، وہاں پہ میڈیا کا اتنا کام بھی نہیں ہے۔ دوسرے وہ پھر ایڈورٹائزنگ میں چلی گئی تھی، بڑی والی نریمان جو ہے وہ ثاقب ملک کے ساتھ ایڈ بناتی تھی، پھر وہ 1-1.5 سال اس نے انڈس ویژن پہ بھی کام کیا ایز اے ڈائریکٹر، پھر اس کے بعد بچے ہو گئے، پھر وہ اتنے سارے ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہوتے لوگ، میں تھی وہ اتنی ملٹی ٹاسکنگ نہیں تھی اس وقت، اب وہ ٹورانٹو میں اس کو بہت کام کرنے پڑتے ہیں، اب وہ کھانا بھی پکانا سیکھ گئی وہاں پہ، اس کو بچوں کو لینا چھوڑنا بھی ہوتا ہے، اس کو گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کو بھی دیکھتی ہے، ایک والد ساری اس کے ساتھ رہتے ہیں، اب ٹورانٹو چلے گئے وہ، تو وہ باپ کو بھی دیکھتی ہے، میاں کو بھی دیکھتی ہے، تو وہ تو اب وہاں پہ تو ڈاکٹر کے بھی لے جانا ہے تو وہ لے کے بھی آنا ہے، تو اب تو وہ سب، اور ایک پارٹ ٹائم کوئی جاب بھی کرتی ہے جو اپنے صحیح۔ اور میم کیونکہ آپ رائٹر بھی ہیں، پچھلے 10 سالوں میں اتنا بڑا جو ڈرامہ تھا آپ کی نظر میں وہ کتنا بڑا ڈرامہ ہے؟ میرے پاس تو بہت بڑا ڈرامہ ہے، لیکن ایکچولی ڈرامہ کہانی تو وہی ہے جو کہانیاں جو چل رہی ہیں، لیکن اس کو لکھنے کا جو ان کا ہنر ہے وہ ایک بہت جدا گانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہی از اے گریٹ پوئٹ، ہی از اے گریٹ ڈائلاگ رائٹر، اور ڈرامہ بہت اچھا لکھتے ہیں وہ، کہانی وہی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ کچھ ایکٹر تھے، میں نام نہیں لوں گی، انہوں نے کہا ہم تو خود اس طرح اس ڈرامے میں کام کرتے تھے، یہ پہلے ہی ان کا ہی لکھا ہوا تھا، اس کا نام یہ تھا اور وہ نہیں تھا، اور اس کی پیکیجنگ بدل کے، اور کہانی تو یہی ہے، مطلب ملتی جلتی کہانی ہے، لیکن جس طرح سے وہ اس کو لے کے چلتے ہیں، پھر صحیح بات یہ ہے جب سے وہ کراچی میں ڈرامہ ان کا ہونے لگا ہے اس کی شکل اور ہو جاتی ہے۔ لاہور والے ڈرامے بھی ان کے سنا بڑے ہٹ ہے، جو میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لو لائف لاہور، صدقے تمہارے بھی تھا، نہیں وہ کراچی میں بنا تھا۔ اچھا کراچی کا، جب کراچی کی پیکیجنگ ہوتی ہے تو بندے کی ایلیویشن کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے، آپ خود دیکھیں، رائٹر تو یہی ہے نا۔ ابھی انہوں نے کتنا اچھا ڈرامہ بوٹا ٹیک سنگھ کیا تھا وہ لکھا تھا، پھر لنڈا بازار لکھا تھا، بڑا ہٹ ہوا، میں اس میں کوئی، لیکن اس کا ایک ہی فلیور تھا، کہانی تو وہی تھی۔ یہاں آ کے دیکھیں آپ منجلی دیکھیں، ندیم بیگ نے کیا، یا صدقے تمہارے احتشام نے کیا، یا اور بھی ابھی ندیم بیگ نے کیا، تو وہ شہر کا ٹیمپرامنٹ بھی ایڈ ہو جاتا ہے نا ذرا ساتھ میں، تو اس کو تڑکا لگ جاتا ہے، لیکن ان کی رائٹنگ کا کوئی شک نہیں ہے، نہ شاعری ان کی کمال ہے، ان کی ڈائلاگ رائٹنگ، بس وہ چپ رہا کریں تو بہت اچھا ہے۔ اچھا میم آخر میں بالکل، اقرا عزیز یا سجل علی ورسٹائل؟ دونوں ہی ہے، دونوں، یہ تو سیاسی بیان نہیں ہے ویسے، ویسے دونوں ہیں، مگر اقرا تھوڑا سا ایک نمبر زیادہ اگر کس کا ہے؟ مجھے حیران کرتی ہے اقرا کبھی کبھی، جیسے رانجھا رانجھا میں اس نے مجھے بہت حیران کیا تھا۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزوں میں ابھی تک تو جو دیکھا، سجل بھی بہت ماشاءاللہ کمال ہے، اللہ نے اس کو بڑا اچھا نام دیا ہے، اور بڑی اچھی اللہ میں نے اس کو اپرچونٹیز بھی دی ہے، بڑی پیاری بچی ہے، لیکن مجھے رانجھا رانجھا میں جس طرح مجھے اقرا نے حیران کر دیا تھا بڑے عرصے کے بعد، وہ چیز میں نے دیکھی ہے۔ ویریشن کے ساتھ میم رول جو ہے زارا نور عباس صاحبہ یا عائزہ خان کر سکتی ہیں؟ زارا، اور رانجھا رانجھا کر دی یا پریزاد؟ میں نے اصل میں پریزاد پورا نہیں دیکھا، رانجھا رانجھا میں نے کافی فالو کیا، پریزاد میں نے کئی گلمسز میں دیکھا، ابھی جس گھر میں ہوں نا یہاں پہ بھی کیبل نہیں ہے، ٹی وی بھی نہیں چل رہا، ابھی چیزیں فٹ ہو رہی ہے، کوئی کارپینٹر کا کام ہو رہا ہے، کچھ چیزیں بس، تو میں شوٹنگ پہ بھی چلی جاتی ہوں، آج میں جلدی آ گئی تو اتوار ہے تو اب وہ کارپینٹر نہیں آ سکتا، تو یہ الیکٹریشین کا کام، تو یہاں پہ میں نے کافی دن سے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ہاں لیکن رانجھا رانجھا۔ اچھا، اور خود اگر فلم بنائے میم اور لکھیں بھی خود، تو اس میں ہیروئن مہوش حیات کو لیں گی یا ماہرہ خان کو؟ ڈپینڈ کرتا ہے کیا کیریکٹر ہے تو اس میں کون سوٹ کرے گا، یہ تو مجھے نہیں پتا، کہ میں تھوڑی سی فلم سوچ رہی ہوں، جو کہ میں سوچ رہی ہوں ابھی اللہ کو پتا کہ کب لکھوں گی، اس میں اس طرح کی ہیروئن کا ٹائپ کا نہیں ہوگا، وہ کچھ 4 لڑکیوں کے بارے میں کہانی ہے، اچھا، 4 عورتوں کی سمجھے، اس میں سے ایک جوان لڑکی بھی ہے، ایک مڈل ایجڈ ہے، ایک میری ایج کی بھی ہے، تو وہ کوئی عورتوں کی جرنی ہے مختلف ایج گروپس میں، تو میں تو اس طرح کی فلم سوچ سکتا ہوں، تو تھوڑا ایشو بیسڈ کہانی ہے۔ تو وہ جو ان 4 کریکٹر میں جوان لڑکی ہے وہ کون ہوگی؟ کیونکہ اسٹوری تو آپ کے ذہن میں خاکہ تو ہوگا نا؟ کیا پتا، مجھے ماہرہ مل جائے تو وہ ضرور، میری بچی ہے وہ تو مجھے بڑی پیاری ہے، اچھا مجھے ماہرہ
ٹھیک. کیونکہ اگر میں وہ PK کی لڑکی بناؤں گی تو ماہرہ زیادہ سوٹیبل ہوگی. اور اگر پنجاب کا کلچر دکھانا ہوگا تو پھر آپ سمجھتی ہیں ہو سکتا ہے اس طرح نہ کریں نا؟ پنجاب کے لیے تو دونوں ہی انفٹ ہیں. اچھا دونوں ٹھیک ہے. مہاوش تو اردو اسپیکنگ ہے اور ماہرہ بھی اردو اسپیکنگ ہے. ویسے تو کہنے کو پٹھان ہے وہ لوگ, لیکن اردو اسپیکنگ پٹھان ہے. تو وہ لینگویج جب تک نہیں پکڑتا کوئی تب تک وہ بات نہیں بنتی ہے. آپ دیکھ لیں جتنی فلمیں ملی ہیں جس میں پنجابی کی جان تھوڑی وہ تو فیل ہو گئی نا. بالکل. اور بالکل آخری سوال میم, پاکستان کی فلموں کے اوپر اب جو آ رہی ہیں یہ زیادہ کہا جاتا ہے کہ ڈرامہ لگتا ہے. ڈرامہ آپ اس سے متفق ہیں کہ وہ اس کو فلم کا فلیور نہیں آتا اس میں؟ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ زیادہ تر ڈرامہ بنانے والے لوگ اس کو کر رہے ہیں. اچھا. ایک دو فلمیں ایڈ میکرز نے بنائی, جیسے جامی نے بنائی تھی تو وہ ایڈ کی طرح بن گئی. جی سول ہوتی ہے نا جو فلم کے اندر سول ڈالی جاتی ہے, تو ہماری بجٹ بھی تو اتنے نہیں ہے نا انڈیا کی فلموں سے, تو کمپیئر کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن کسی حد تک ندیم بیگ جو ہے وہ اس میں فلمی سول ڈالتا ہے جو بھی اس کی. اور اگر آپ فلم بنائیں آپ کس کو ڈائریکٹر لیں گی؟ وہی بات ہے, ڈپینڈ کرے گا کہ کس طرح. وجاہت رؤف ہے, نبیل قریشی ہے, ندیم بیگ ہے, یاسر ہے. اگر آپ دیکھیں نا فنی ہوگی تو ندیم, اور اگر سیریس ہوگی تو پھر نبیل فضا. ٹھیک میم, بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا, ٹائم دیا ہمیں, بہت شکریہ. یہ تھی بشرا انصاری صاحبہ. امید ہے آپ کو ان کا پورا انٹرویو بہت پسند آیا ہوگا. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.